अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है कैसा होना चाहिए बजट 2021। जब हम देखते हैं सर्कुलर डेट की तरफ, करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ, जीडीपी ग्रोथ की तरफ, ये नंबर्स जो हैं हमें नजर तो आते हैं, लेकिन ये अहम नहीं है। अहम है आम पाकिस्तानी की सोच और उसकी जरूरत। वो क्या चाहता है? वो चाहता है उसको तालीम मुफ्त मिले, उसको सेहत की सहूलत मुफ्त मिले, उसको सफरी सहूलत मिले और बराबरी के मौके मिले, और ये उसका बुनियादी हक भी है और ये उसको मिलना भी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है और जो फलाई रियासत का ख्वाब इस मुल्क के लिए देखा गया वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आता, वो शर्मिंदा ताबीर होते हुए नजर नहीं आता। ये बहुत जरूरी है हुकूमत को ये देखना है कि आप जो लोग हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आप इस साल का बजट ऐसा लाएं ताकि महंगाई कम हो सके, गरीब आदमी के लिए चीज जो ताकत खरीद है वो बेहतर हो सके, वो चीजों को अपनी जरूरत जिंदगी को सही तौर पर जिंदगी गुजार सके। ये बहुत अहम है और हुकूमत को बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए, आम आदमी की आवाज सुननी चाहिए और उसके मुताबिक बजट को डिजाइन करना चाहिए। हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है, ब्रेक से वापस आके अपने मेहमानों से बात यहाँ लेना है। हमें ब्रेक से वापस आते हैं। कम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो फलाई रियासत का ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सक रहा, और ये कैसे पूरा हो सकता है? जब तक आम आदमी गैर मुतमईन रहेगा तो ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। उसको मुतमईन होना चाहिए, उसको जो है वो मराद मिलनी चाहिए जो आइन में उसके लिए मौजूद हैं, और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, हुकूमत किसी की भी हो। हमें यहाँ ज्वाइन किया है जनाब उमर अशरफ मुगल साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं गुजरांवाला चैम्बर के, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दीन साहब जो सक्कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। हमसे बात करते हैं। मैं पहले जाऊंगा गुजरांवाला चैम्बर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। उमर साहब, हम बात कर रहे हैं कि 2021 का बजट कैसा होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं? आप क्योंकि गुजरांवाला में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं बिजनेस कम्युनिटी की, और आप आम आदमी से भी आप इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या इस वक्त उम्मीद रखा हुआ है कि हुकूमत किस तरह का बजट हुकूमत को लेके आना चाहिए जिससे बिजनेस कम्युनिटी को भी कुछ सेटिस्फेक्शन हो और आम आदमी के भी कुछ आंसू खुश हों? पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो टैक्स देना चाहती है, लेकिन टैक्स हमारा निजाम ऐसा तो वो मुश्किल निजाम है कि जिसको आम आदमी के लिए, छोटे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए समझना और मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो इसको जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस बजट में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उससे बात करता हूँ, हर बिजनेस टैक्स पेयर को आपने विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बनाया हुआ है कि हम लायबल हैं विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके बाद ड्यूल टैक्सेशन का सिस्टम है। एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि आप टैक्स सिस्टम के अंदर आए, और एक तरफ आप अनरजिस्टर्ड सेल्स की इजाजत दे रहे हैं, तो ये इटसेल्फ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो टैक्स का निजाम एक तो सिंपल होना चाहिए, उसकी बुक कीपिंग आसान करनी चाहिए ताकि आम छोटा कारोबार। अच्छा सर, तो आप ये कह रहे हैं सिंपल, तो ये आप किस तरह देखें? अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों में देखें तो वहां भी यही कानून टैक्स का राइज है, और वहां पे लेकिन हर चीज जो ग्रो कर रही है, जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी ग्रोथ कर रहा है, एक्सपोर्ट भी ग्रोथ कर रही है, तो ये क्यों एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि टैक्स का निजाम को चेंज होने की जरूरत है? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसमें देखें, आपके जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, आपकी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है लोकल आरटीओज को। आपके कितने केसेस हैं जो लोकल आरटीओज बनाते हैं वो ट्रिब्यूनल में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं, ट्रिब्यूनल से नहीं होते तो हाईकोर्ट से जाके एंड कंज्यूमर को, टैक्स पेयर को रिलीफ मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले दिन से ही वो जो केस बनाया जाता है वो मेला फाइडी इंटेंशन के साथ बनाया जाता है। ठीक है। तो उसके साथ जो नेपोटिज्म और ये एक बाजार गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज से जो टैक्स पेयर है वो घबराता है कि यार हम लोग जाएंगे तो रेगुलर हर साल हमें ऑडिट और इस तरह के मामलात में जाना पड़ता है। तो अच्छा साहब, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हर साल ऑडिट का जो एक कानून है उसको चेंज होने की जरूरत है, 3 साल या 5 साल में एक दफा ऑडिट करें, हर साल कानून ऑडिट नहीं होना चाहिए? जी, पिक एंड चूज वाला ऑडिट नहीं होना चाहिए, हर साल रेगुलर ऑडिट वाला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर जो दी गई हैं, ऐसे वो कानून है जिसके तहत वो कोई भी सेक्शन लगा के नोटिस डाल देते हैं, फिर उसकी बुक कीपिंग प्रोड्यूस करने के लिए जो आम टैक्स पेयर है वो घबरा जाता है। तो वो कहता है यार मैं बाज आया, इससे मैं बगैर टैक्स के निजाम के बाहर ही ठीक हूँ।
یہی وجہ کہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھ نہیں رہا. تو جو ٹارگیٹ ریونیو انکریز کرنے کے لیے جب بھی گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے تو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے اوپر ہی سارا پریشر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی طرح ہم ان کا کام گورنمنٹ کے ٹیکس اداروں کا کام یہ ہے کہ ٹیکس بیس بڑھانے کے اوپر کام کرے کہ اس چیز کو بھی ہم کبھی آڈٹ کریں کہ کتنا ٹیکس بیس بڑھانے کے اوپر کام کیا, نہ کہ صرف ہم یہ دیکھیں کہ جی ہم نے ٹیکس ریونیو کتنا بڑھانا ہے, ٹیکس بیس ہم نے کتنا بڑھایا, ایکٹیو ٹیکس پیئر ہم نے کتنے انکریز کیے ایک سال میں. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریونیو بڑھانا چاہیے, ٹیکس ریٹ نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو لوگ ٹیکس نظام میں نہیں ہیں, ان کو لے کے آنا چاہیے. بالکل ایبسولوٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نظام سے باہر ہیں, کیوں ایسے لوپ ہولز دیے, کیوں ایسا کیا ہوا کہ جی آپ کی 5 کروڑ سے کم کی ٹرن اوور ہے تو آپ وداؤٹ ان رجسٹرڈ کام کر لیں. کیوں ایک کمپنی کو 2 آپشن دی گئی ہیں کہ رجسٹرڈ بندے کو آپ سیلز کرتے ہو تو آپ نے یہ والا سیلز ٹیکس چارج کرنا ہے, ان رجسٹرڈ کو کرتے ہو تو یہ والا سیلز ٹیکس چارج کرنا ہے. اٹ مینس کہ گورنمنٹ خود پروویژن دے رہی ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ سے باہر رہنے کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ریٹ کم کر دیں لیکن سب پہ لگا دیں. بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس کے ریٹ جتنے کم ہوں گے اتنے لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور اکراس دا بورڈ ٹیکس کا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کے واپس آتا ہوں. میں محمد دین صاحب کی طرف جاؤں گا, سکر چیمبر. آپ کو میری آواز ہے؟ السلام علیکم. آپ سکر میں موجود ہیں اور سکر جو ہے اس وقت بزنس کا ہب ہے سندھ کے حوالے سے, کیونکہ یہ بارڈر پہ ہے پنجاب اور سندھ کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کیا بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ پوری طرح ٹیکس نظام میں موجود ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے خیال میں کس طرح کا بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور کیسا بجٹ آنا چاہیے, کیا آپ کی امید ہے؟ سب سے پہلے جو بھی لگایا جائے وہ نمبر 1 عام آدمی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, وہ دے بھی رہا ہے اور دینا بھی چاہتا ہے. پالیسی کو ہم اچھا, آپ کہہ رہے ہیں محمد دین صاحب عام آدمی دینے کو تیار ہے, تو 22 کروڑ عوام اور 30 لاکھ ٹیکس فائلر وہ بھی آج ہوئے ہیں, تو یہ نظر نہیں آتا یہ بات کہ عام آدمی ٹیکس دینے کو تیار ہے. اس کا طریقہ آسان بنایا جائے نا, ٹیکس آسان بنائے, ٹیکس کا خوف ختم کیا جائے, اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. ٹیکس ختم نہیں کرنا چاہتا کوئی, کرنا چاہتا ہے آسان طریقہ اپنا, آپ انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہ 0.1 ریشو کے ساتھ آپ کی انکم کا اس کا 2.5% جاتا وہ بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, اب کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. سر 70 سال ہو گئے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے, آج بھی اگر بزنس کمیونٹی عام آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری ٹیکس دینا, تو پھر کیسی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ان کی؟ دیکھیں سکھر شہر کو آپ لے لیں, سکھر کا آپ ریشو نکال لیں, پورے پاکستان میں سکھر شہر آپ کو وہ تقریباً 7ویں نمبر پہ پاکستان میں سکھر شہر آتا ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے. جی, ہمارا علاقہ تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. پورا سسٹم سکھر کا ٹریڈنگ پہ, جو سب سے زیادہ کام ٹریڈنگ کا سکھر کا وجود ضرور ہے, لیکن اس وجود کا یہ نہیں کہ وہ سارا ڈپینڈ انڈسٹری پہ کیا جا رہا ہے. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں میں ابھی تک جتنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں سب یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نظام کو سمپلیفائی کرنا چاہیے, ٹیکس نظام کو بالکل آپ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ٹیکس نظام, لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ بھی تو ہونا ہے اکانومی کو. اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہو رہی. آپ کی جو ٹریڈنگ ہے, جو سکر سے جو اس وقت ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہ پوری ایکٹیویٹی آئی ایم شیور کہ پوری ایکٹیویٹی ٹیکس میں ریکارڈ نہیں ہوگی. بالکل, لیکن ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے, بالکل ہو بھی رکھ سکتے ہیں, ہم رکھیں گے میں ہم کھاتے رکھا کرتے ہیں. اب ہم نہیں رکھ رہے تو ہمیں کسی بگاڑ کی طرف لے جایا گیا, اس کو بگاڑ کو درست کرنا ہے, وہ ہم ہی لوگوں نے درست کرنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہم ہی لوگوں نے درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جی ہاں, کہیں اوپر سے کوئی نہیں آئے گا جی بالکل کرنے کے لیے. بالکل ہمیں اپنے گھر کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا. اس چیز کی ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. ہمیں بتایا جائے کہ بھائی یہ ریشو ہے, ٹیکس ریشو یہ ہے, آپ دے دیں خود. میں کہہ رہا ہوں کیا اسپیسیفک کوئی آپ اسپیسیفک پوائنٹ بتانا چاہیں گے جو حکومت کو فل فور ایڈریس کرنا چاہیے؟ ریشو بتایا, حکومت ریشو بتایا کہ ٹیکس ریشو یہ ہے آپ کا, اور منیمم ریشو پہ آ جائے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس ریٹ کو کم کرنا چاہیے. منیمم ریشو پہ ہے اور سب سے کہیں کہ آپ ٹیکس دیں اور آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. ٹھیک ہے, ریشو یہ ریشو آپ نے, اگر آپ ہم نے قبول کر لیا, آپ کے کہنے پہ قبول کر لیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ذرا میں عمر صاحب کے پاس چلے ہوں.
عمر صاحب آپ نے بات کی بڑے واضح انداز میں کہ سمپلیفائی ہونا چاہیے, ود ہولڈنگ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, پھر بھی ہم سے کرایا جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ کنڈیشنز ڈال کے آپ نے خود انکریج کیا ہے کہ آپ انرجسٹرڈ کے ساتھ کام کریں, یہ ساری باتیں آپ نے کی, لیکن آپ اسپیسیفکلی یہ تو ڈاکومنٹیشن کی طرف اقدامات تھے حکومت کے مختلف طریقوں سے, لیکن جو کہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا اسپیسیفک پروپوزل ہیں اس دفعہ بجٹ کے لیے کہ حکومت کیا کنسیڈر کرے؟ سب سے پہلے تو ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو ہے نا وہ جو بنایا ہوا ہے ہر ٹیکس پیئر کا اپنے ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ وہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ابالش ہو جانا چاہیے؟ بالکل ابالش ہو جانا چاہیے. اس کے بعد آپ نے جو ہمیں بیسکلی ڈیول ایک ٹیکسیشن کا نظام دیا ہوا ہے کہ رجسٹرڈ سیلز ٹیکس کا سیلر کا یہ ریٹ ہے, ان رجسٹرڈ بائر کا یہ ریٹ ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ ٹیکس امپلیمنٹ کرے, پھر ختم جب اسٹینڈ لینا تو پورا لیجیے. کیا بات ہے کہ آدھوں کو آپ اس ریٹ پہ دے دو, آدھوں کو اس ریٹ پہ دے دو, تو جو لوگ پھر ٹیکس کے اندر آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, جو باہر رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار ہم تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین پھر ان رجسٹرڈ سے کاروبار ہی نہ کریں؟ بالکل نہ کریں. ٹھیک ہے, پھر اگر ایسے ہے تو پھر اکراس دا بورڈ کریں, درمیان میں پروویژن دے دیتے ہیں, اس سے خود انوملی ایک لا کے اندر انوملی آپ کریٹ کر دیتے ہیں. رجسٹرڈ پرسن کے ساتھ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو یہ سیلز ہے, ان رجسٹرڈ کے ساتھ یہ سیلز ہے. گاڑی بک کروانے جاتے ہیں تو رجسٹرڈ آپ کا سیلز ٹیکس این ٹی این آتا ہے تو اس کی یہ پرائز ہوگی, ان رجسٹرڈ کی یہ پرائز ہوگی. ختم کریں, ان رجسٹرڈ کو گاڑی خریدنے نہ دیں. اکراس دا بورڈ پھر پتہ چلے کہ ہمیں ٹیکس نظام میں آنا ہی آنا ہے. ان رجسٹرڈ کے لیے امپاسبل ہو جانا چاہیے. پھر وہ ان رجسٹرڈ والا اس کو کاسٹ بنا لیتا ہے اور وہ سسٹم میں آئے کے بغیر لائف انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اس کا کاسٹ بنا لیتا ہے, سسٹم میں آئے بغیر انجوائے کر رہا تھا, اور جو سسٹم میں آ جاتا ہے وہ آڈٹ کی شکل میں پچھتا رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بار بار تو ڈسکریشنری پاور ہے وہ ختم ہونی چاہیے. بار بار جو آڈٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے, ہر سال ریپیٹیٹو آڈٹ آرڈرز ہو رہے ہیں, نوٹسز بلا وجہ ایشو ہو جاتے ہیں, وہ نوٹسز کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور ٹریبیونل کا جو نظام ہے یہ ہائی کورٹ کے نیچے جانا چاہیے, مطلب جو آر ٹی او کا کیس ہے وہ عدالتوں کے نیچے جانا چاہیے. تو وہ ٹیکس پیئر ہی آر ٹی او کا ہی بیسکلی سپیریئر فورم ہوتا ہے, تو وہ نارملی ان کی فیور کر رہا ہوتا ہے. تو ریلیف نہیں تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فورم ہونا چاہیے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل انڈیپینڈنٹ فورم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ٹیکس آر ٹی او کے نیچے ہی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ نارملی ان کی اکثر فیور کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکس پیئر کو ہائی کورٹ تک جانا پڑتا ہے, تو اس کو ریلیف لینے کے لیے بڑی زیادہ کاسٹ انکر کرنی پڑتی ہے. تو اس چیز کا ایف بی آر کا بھی یہ آڈٹ ہونا چاہیے کہ ایف بی آر نے کتنے کیسز بنائے اور کتنے کیسز انہوں نے جا کے ون کیے. ٹھیک ہے, اگر ان کی ریشو کیسز لوز کرنے کی زیادہ ہے, اٹ مینس کہ یہ شو کرتی ہے انٹینشن کہ وہ میگا پارٹی بیس پہ کیسز بناتے ہیں, بعد میں ان کو کسی اور ان ایتھیکل مین سے وہ کیسز سیٹل ہوتے ہیں بعد میں جا کے. ٹھیک ہے, نہیں یہ بھی تو اپنی جگہ بات ہے کہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں انہیں کو اسکویز کیا جا رہا ہے, تو وہ جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو کسی طرح آپ بورڈ پہ نہیں لے کے آ رہے ہیں, وہ آن بورڈ آ نہیں رہا, وہ باہر ہی ہے سسٹم سے. بات کر رہا ہوں ان کی, تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان رجسٹرڈ سے پھر سیلز کو بالکل پابندی لگا دینا, گاڑی اس کو لینے دینا, ٹکٹ لینے دینا, کچھ اور لینے دے, پھر پوری پابندی لگائیں. اچھا, آپ ٹیکس ریٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ کم ہونے چاہیے؟ سیل ٹیکس, انکم ٹیکس کون سے؟ ٹیکس ریٹ, سیلز ٹیکس کا ریٹ بہت کم ہونا چاہیے. لوگ موٹیویٹ ہوں گے کہ نامنل تھا 5% سے یہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے, جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم ہونا چاہیے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. جب پہلے سے وہ 17% 19% سیلز ٹیکس ہوتا ہے تو وہ ہر بندہ اسے گھبرا جاتا ہے کہ اچھا, ہمیں لوگوں نے پروپوزل یہ بھی دیا کہ فکس ٹیکس بھی ہونا چاہیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں فکس ٹیکس ریجیم دوبارہ ریانٹروڈیوس؟ بہت زیادہ فکس ٹیکس تو بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ فکس ٹیکس پہ ہمیں جانا چاہیے. دکاندار جو ہوتے ہیں وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری شاپ کے حساب سے فکس ٹیکس لے لیں اور ہمیں آڈٹ وغیرہ سے بچائیں. لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, یہ بالکل میں سیکٹر کے جو پریزیڈنٹ ان سے بھی اگری کرتا ہوں, لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, اکراس دا بورڈ دینا چاہتے ہیں, لیکن جو پیرلل نظام ہے, آڈٹ کا نظام ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں, اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر ٹیکس سے باہر ہی رہتے ہیں. تو فکس ٹیکس میں تو بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, اور یہ جو اتنی اتھارٹیز بنا دی ہیں فیڈرل پروونشل, ان کو آپس میں جو ڈسٹورشن ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو ہارڈ شپ کریٹ ہو رہی ہے. جی, ادارے تو ایک انڈسٹری جو ہے وہ 27 28 35 اداروں سے ماہانہ ہر مہینے ڈیل کر رہی ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ جتنے ادارے کم سے کم کریں, مطلب سیملر آپریشن کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. یو پی آئی یہ کام کر رہا ہے, سوشل سیکورٹی یہ کام کر رہا ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ کوئی اور کام کر رہا ہے, پھر باقی انسپیکشن والے اور ہیں, تو اسی طرح سیلز ٹیکس, انکم ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو سمپلیفائی کیا جانا چاہیے. میں بالکل آپ کو پوائنٹ بہت واضح انداز میں آ گیا. میں محمد دین صاحب کے ساتھ جاؤں گا. محمد صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل.
اچھا تو آپ سرکل چیمبر سے آپ کیا پرپوز کرنا چاہیے؟ جیسے گجرانوالہ نے پرپوز کیا کہ ود ہولڈنگ ختم ہونی چاہیے, سمپلیفائی کریں, آڈٹ نہیں ہو. آپ ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کیا, بیکاز سرکل جو ہے وہ ٹریڈنگ کا ہب ہے, تو یہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے بجٹ میں اقدامات ہونے چاہیے جس سے بزنس بھی فلرش کرے اور ریونیو میں بھی ایکسچیکر کو بھی پیسے آئیں؟ میں ان کی بات کو, عمر بھائی کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, اور ان کی بالکل یہ بہتر تجویز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ایف ڈی آر میں اپیل کا حق جو دیا گیا نا, اپیل کے حق میں جہاں جائیں تو ہمارا اچھے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی بورڈ میں ممبر بڑھنے چاہیے, تاکہ اگر اپیل میں جب کوئی بندہ جائے گا تو اسے یہ مطمئن ہوگا کہ یار اپیل میں میرے بھی تاج برادری بیٹھی ہوئی ہے. تو ایس بی آئی کے بندوں کے ساتھ اپیل میں اچھے ٹیکس پیئر کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. اپیل میں بورڈ کے ممبر نہیں تو انہوں نے اے ڈی آر سی کا کانسیپٹ بنایا ہے نا, اے ڈی آر سی ہے آپ کے پروویژن, اگر آپ انووک کرنا چاہیں تو اے ڈی آر سی انووک کر سکتے ہیں, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز جو بنائی ہیں. ممبر زیادہ بڑھانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے اگر 4 بندے تو وہاں سے 4 یا 5 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, برابری کا. اچھا آپ کے چیمبر کے سارے جو ممبرز ہیں وہ رجسٹرڈ ٹیکس فائلرز ہیں؟ بغیر ٹیکس فائلر آ ہی نہیں سکتا, ممبر ہی نہیں بن سکتا نا. ٹھیک ہے جناب, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا, بہت واضح انداز میں دیکھا. ناظرین آپ نے دیکھا جو میں بات کی کہ کس طرح ان کو جو مسائل درپیش ہیں, کس طرح وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں سمپلیفائی ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس دیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمبرسم پروسیس ہے اس کو ایز ہونا چاہیے, ٹیکس ریٹ میں کمی ہونی چاہیے, اور جو ان پہ جو کمپلائنسز کی بھرمار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ بھی بارہا سپورٹ ہو رہی ہے کہ فکس ٹیکس ریجیم دوبارہ ری انٹروڈیوس کرنا چاہیے. وہ میکینزم کیا ہوتا ہے وہ خانوں ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے اس پہ, لیکن یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس دے دیا جائے اس کے بعد نہ آڈٹ ہو نہ کوئی سوال ہو. اب یہ حکومت کس طرح کا اس میں کوئی ماڈیول لے کے آتی ہے, کس طرح کا کوئی نظام لے کے آتی ہے, وہ حکومت کو دیکھنا ہے. ان کی ضرورت ہے اور حکومت کی بھی لمیٹیشنز ہیں, اس کے درمیان کوئی مڈل گراؤنڈ لے کے آنا پڑے گا تاکہ بزنس بھی چلیں اور ٹیکس نظام بھی سسٹینبل ہو. یہاں ہمیں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بات کریں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے جنہوں نے بہت ہی واضح انداز میں کہا کہ سمپلیفائڈ پروسیجر, ٹیکس ریٹ میں کمی اور جو ود ہولڈنگ کی ذمہ داری ہے اس سے ٹیکس فائلر کو بڑے ذمہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ایز فائل محسوس کر سکیں, ان کو ہارڈ شپ جو ان کے لیے ہے, کمپلائنسز کے جو ان کے کمبرسم پروسیس ہیں ان سے ان کی جان سو سکے اور وہ اپنے بزنس پہ توجہ دے سکیں. اور فکس ٹیکس کے بارے میں جب ان سے کہا گیا یہ پہلے بھی رجیم تھی اور اتنا سکسیسفل نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ لے کے آ جائیں, اس کو ری انٹروڈیوس کرا جائے, اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے اس کو واپس لے کے آیا جائے, اس لیے کہ پاکستان میں جس طرح کا لٹریسی لیول ہے اس میں لوگوں کے لیے کمپلائنس کرنا بہت مشکل ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ فکس ٹیکس ہو, ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا انجینئر رانا احتشام صاحب نے, جو فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں, آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. رانا صاحب آج کووڈ-19 گزرا ہے اور اس کے بعد جو اکانومی کے حالات ہیں, انفلیشن بڑھا ہوا ہے, جس طرح ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ اسی جگہ رکی ہوئی ہے, اسٹیگننٹ ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ موجودہ صورتحال میں ٹیکس کی اصلاحات میں کیا آپ دیکھتے ہیں, اور فیصلہ آباد میں بزنسز کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں, کیا وہ ایٹ پار آ گئے ہیں, چیزیں واپس آ گئی ہیں یا ابھی اسٹرگلنگ سٹیج پہ ہے, اور ٹیکس کے معاملات پہ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا کس قسم کی اصلاحات کو اس بجٹ میں لے کے آنا چاہیے؟ سب سے پہلے بھی آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں 3-4 چیزیں واضح کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے جی, کووڈ آیا, ساری دنیا میں اکنامک کرائسس بھی ہے, لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپرچونٹی بھی دی, ہماری ایکسپورٹس کچھ بڑھی بھی, انفلیشن ریٹ زیادہ ہو گیا, لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک ہمارے سب سے بڑے مسائل ہیں جس کی طرف حکومت کو فی الفور توجہ ہونے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ میرے تمام دوست بھی جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گیپ ہے ریونیو کلیکشن کے حوالے سے اور ہماری جون سے ہمارے قرضہ جاتے ہیں ان کے حوالے سے. ہمارا سب کچھ ڈیٹ بڑھتا جاتا ہے جس کی وجہ سے انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے. تو ہم کیسے لوگوں کو اس سرکل کے اندر لے کے آئیں کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا ٹیکس بھریں. تو اس کے لیے نو ڈاؤٹ ہمیں سب سے پہلے اتنی بڑی آبادی کو 22-23 کروڑ کے لوگوں کو
اتنے بڑے حجم کے والیوم کے کام کرنے والے لوگوں کو زبردستی تو آپ ٹیکس منٹ میں لے کے نہیں آ سکتے. ہمارے پاس شرح خواندگی بھی بہت کم ہے, لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے, پھر لوگوں کی تربیت بھی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں. سب سے بڑھ کر ایف بی آر کا رویہ بھی ہے کہ ایف بی آر کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی عام ٹیسٹنگ اس حد تک زیادہ ہوتی ہے کہ وہی بیچارے رگڑے جاتے ہیں, وہی پستے ہیں. تو جو نان ٹیکس پیئر ہے, جو ان رجسٹرڈ آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ جب تک میں نیٹ سے لیکن باہر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آٹومیشن کی وجہ سے کافی حد تک یہ انٹرونشنز کم ہو گئی ہیں؟ اسی طرف جا رہا ہوں جی. دیکھیں, نو ڈاؤٹ ہیومن انوالومنٹ جتنی کم ہوتی جائے گی اتنی آپ کی کرپشن کی یہ ساری چیزیں کم ہوتی جائیں گی. لیکن اگین میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کی پالیسیز بھی اس پہ میٹر بہت کر رہی ہیں. آپ نے کس کو, کس بزنس کو کیا ٹیکس لگانا ہے, یہ بہت میٹر کر رہا ہے. ابھی پر جو آپ کی ٹیکس پالیسیز ہیں وہ ہائی ریٹ آف ٹیکسیشن کے اوپر چل رہی ہیں. آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں, آپ نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے ایس ایزیز بنا دیے. فیصلہ آباد میں سب سے بڑا ایس ایزی ہے. انویسٹرز آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہم سے بات کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں. میں خود کیونکہ فیڈمک کے بورڈ کا بھی ممبر ہوں, ہم نے کئی دفعہ انویسٹر سے بات کی. ہم انہوں نے پوچھتے ہیں کہ جی آپ وہ کیا ایسی چیزیں ہمیں یہاں پر پرووائڈ کر رہے ہیں جو ویتنام اور بنگلہ دیش میں نہیں ہمیں مل رہی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جی ون ونڈو آپریشن کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بات کریں, انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ملک کی اتنی بڑی آبادی کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ون ونڈو آپریشن اس حوالے سے انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہمارا ملک یا زرعی ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ایک طریقہ ہے, اور اس کے لیے انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے باقی دوستوں نے بھی جس طرح بات کی کہ ہمیں ود ہولڈنگ ٹیکس کی رجیم میں. اچھا, فیصلہ آباد جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہب تھا, اب وہاں اسٹرگل ہو رہا ہے اور وہاں لوگوں کے لیے چیلنجز ہو رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیا ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ, پاکستان کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل جو ہے مارکیٹ انٹرنیشنل میں کمپیٹ نہیں کر پا رہی؟ سر میں نے بتا رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل کا ہب ہے, تھا نہیں ہے. ابھی بھی کووڈ میں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری نے انکریز کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرفارمنس اسٹیگنیٹ ہو چکی ہے. ہم اس پہ رک گئے ہیں. ہمارے پاس اس وقت یان کا کرائسس بہت بڑا آ گیا ہے. ہم اس کے یان کے کرائسس سے کوپ اپ نہیں کر پا رہے. اس وقت ہماری کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, شپمنٹ کے چارجز بڑھ گئے ہیں, ڈیمریجز بڑھ رہے ہیں, شپنگ لائنز نے چارجز بڑھا دیے ہیں, ہماری کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ون ونڈو آپریشن بھی لیٹ ہوتا چاہ رہا ہے. گورنمنٹ کی ویل نظر آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں, کیا سمجھ میں ہے, کیا چیز ہے, ایکشن نظر نہیں آ رہا. ایکشن نظر نہیں آ رہا. اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, لیکن ہم یہاں تو دیکھتے ہیں تو یہاں تو سندھ ریونیو بورڈ الگ بنا ہوا ہے, پنجاب ریونیو اتھارٹی الگ بنی ہوئی ہے, اسی طرح کے پی کے اور بلوچستان میں بھی ہے, اور ایف بی آر الگ لوگوں سے جو ہے کمپلائنسز کہتے ہیں. تو یہ تو 5 ریونیو اتھارٹی جن کو کمپلائنس کرنی پڑتی ہے ٹیکس پیئر کو. میں نے تو وہی تو کہہ رہا ہوں. میں اس میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. فیصلہ آباد میں ہمارے پاس ڈرائی پورٹ ہے جو تقریباً اس وقت ویران پڑی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ گورنمنٹ آف سندھ ہم سے علیحدہ ٹیکس لیتی ہے انفراسٹرکچر سیس, اور گورنمنٹ آف پنجاب علیحدہ ایک ہی شپمنٹ جو کراچی سے چلتی ہے, اگر ہم اسے فیصلہ آباد ڈرائی پورٹ پہ کلیئر کرائیں تو ہمیں 2 سیس دینے پڑتے ہیں. تو ہم صرف اور صرف کراچی سے کلیئر کروا لیتے ہیں اور ہمیں 1 سیس دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک لاجیکل چیزیں ہی عجیب سی بن گئی ہیں کہ ہم نے جس پورٹ سے کلیئر ہونا ہے ہمیں صرف اس پورٹ کا سیس دینا چاہیے. ڈوئل ٹیکسیشن تو عجیب سی سسٹم بنتا جا رہا ہے جو آپ کی کاسٹ کو بھی بڑھاتی ہے اور ایز کو بھی ختم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم نے گورنمنٹ سے اس بجٹ کے اندر ایک تجویز رکھی ہے کہ انیشلی تمام وہ انپوٹس اور را مٹیریل جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے اور اوور لیپ نہیں کرتے, کسی انڈسٹری کی بائی پروڈکٹ نہیں ہے, تو ان کو فل فار ڈیوٹی فری کیا جائے. اور رزاق ڈال صاحب نے اس پہ ہمیں سیکنڈ بھی کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فل فار کام کرتے ہوئے اس کو اس بجٹ کے اندر ہی منظور کرواؤں گا کہ آپ کے را مٹیریل پہ ڈیوٹیز ختم کی جائیں. ہاں ظاہر ہے, جب آپ ایکسپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو را مٹیریل کو ڈیوٹی اگر ایگزمپٹ ہوگی تو اس کا امپیکٹ تو ایکسپورٹ پہ آئے گا. اچھا, یہ جو پوائنٹ آف سیل کا جو ٹریڈنگ کے حوالے سے جو انٹیگریشن ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کاروبار بہتر ہوگا یا لوگوں کے لیے چیلنجز بڑھ رہی ہیں؟
دیکھیے جی، میں نے پہلے ایک بات کی کہ لوگوں کو سسٹمز کی سمجھ نہیں ہے. آپ صرف ملک کے 5% لوگوں کی خاطر پوائنٹ آف سیل کا سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کی بزنس کمیونٹی کا صرف 5% طبقہ جو بڑے برانڈز پہ اسٹورز پہ جاتا ہے اور پرچیزنگ کرتا ہے، ان کی خاطر آپ باقی ساری بزنس کمیونٹی کو آپ نے ہرڈلز میں ڈال دیا. آپ ان 5% کے لیے یہ پالیسی لے آئیں، ان پہ لگا دیں. نہیں لیکن ٹیئر 1 کے لیے لائے نا. ٹیئر 1 تو ایک اسپیسیفک ٹیکس فائلر ہے سیل ٹیکس ایکٹ میں. میں نے تو وہی بولا نا، وہ ٹیئر 1 کے لیے لے کے آئے. اب وہ ٹیئر 1 کے اندر جو کریکٹرسٹکس رکھ دی ہیں کہ یہ بھی ٹیئر 1 کا حصہ ہوگا، یہ بھی ٹیئر 1 کا ہوگا، اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹیئر 1 کے اندر آپ کو وہ ریٹیل شاپس لے کے آنی پڑیں گی جو آپ کی شاپس ایک اسپیسیفک بزنس کر رہا ہے. جس طرح میں کھاڈی کی بات کر رہا ہوں، جس طرح میں آئیڈیاز کی بات کر رہا ہوں، جس طرح میں نشاط کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یو کین نیم اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات ہے، یو کین نیم دیم اینڈ یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگرز. وہ صرف وہ لوگ ہیں. اب اس کے علاوہ باقی بزنسز آ گئے، آپ ان کے ساتھ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے تو وی آر ریڈی. آپ ہم پر پابندی لگا دیں کہ ان رجسٹرڈ بندے کو آپ پرفارم کر کے نہ دیں، اس کی سی ایم ٹی نہ کریں. آپ تو ایک کوشچن چھوڑ دیں. لیکن ایشو یہ ہے رانا صاحب، ایشو یہ ہے کہ حکومت بھی یہ کہتی ہے اور جو ہمارے یہ ایف اے ٹی ایف والے بھی کہ پاکستان کا بڑا چیلنج ڈاکومنٹیشن ہے. لوگ ڈاکومنٹیشن کرنے سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کے سسٹم نہ لائے جائیں. بھائی میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں نا کہ جی میرا آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. میں آپ کو بڑی کلیئر بتا، ہم مینوفیکچرر تو ڈاکومنٹیشن کے اگینسٹ نہیں ہے نا جی. مینوفیکچرر تو آلریڈی رجسٹرڈ بھی ہے اور ڈاکومنٹڈ بھی ہے. ایسے ہی ہو گیا. ہم مینوفیکچرر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الاؤ نہ کیا جائے لا کے اندر کہ ہم کوئی بھی ایسی کسی بندے کی سی ایم ٹی کر سکیں جو ان رجسٹرڈ ہے. تو اگر وہ یہ ہمیں الاؤ کر دیتے ہیں کہ آپ 3% ایکسٹرا پے کر لیں اور مارکیٹ کے اندر اس طرح لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ آؤٹ ہو جائے. رجسٹرڈ بندہ ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے 3% زیادہ لے لیں. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منع کر دیں، کہ ہمیں الاؤ ہی نہ کریں کہ وی کانٹ پرفارم اینی ایکٹیویٹی ٹو اینی ان رجسٹرڈ پرسن، وی کانٹ فیسیلیٹیٹ اینی ان. یہ پروپوزل آیا کہ ان رجسٹرڈ سے کام کرنے پہ پابندی لگا دی جائے. میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، میں نے پچھلے 4 سال سے بائی ریٹن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حل ہوگا ڈاکومنٹیشن کی طرف؟ سر دیکھیے میری ایک بات سنیں. میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں ٹیکسٹائل پروسیسنگ. ہمارے ملک کے اندر آپ کی ہماری ٹوٹل جو کپڑے کی کھپت ہے پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کے اندر 70% شیئر ہے ٹیکسٹائل کا. کتنا بڑا سیکٹر ہے جی؟ بالکل صحیح ہے. اس کے اندر پاکستان کے اندر پہننے والا کپڑے کا 90% کپڑا ہم ملک کے اندر بنا رہے ہیں. کتنا بڑا شیئر ہے اس انڈسٹری کا؟ بالکل. تو سر اب اس انڈسٹری کو کیپ اپ کرنے کے لیے اگر وہ انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن سیکٹر ہیں، آپ ہم پر یہ ریسٹرکشن لگا دیں کہ وی کانٹ پرفارم اینی فیسیلیٹیشن ٹو اینی ان رجسٹرڈ پرسن. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم کسی بھی ان رجسٹرڈ کو کام نہیں کریں گے. ہر دکاندار مجبور ہو جائے گا آٹومیٹکلی کہ وہ رجسٹرڈ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان رجسٹرڈ کام پہ پابندی لگائی ہے تاکہ لوگ رجسٹر ہوں، اس کے بغیر کاروبار ہی نہ کر سکیں. اچھا، یہ ریونیو بڑھانے کا صرف یہی ایک طریقہ. بالکل صحیح. فکس ٹیکس کا بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا پروپوزل ہے، بڑا اسٹرانگلی آیا کہ فکس ٹیکس کی رجیم کو دوبارہ ری انٹروڈیوس کر دیا جائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں نے تو خود کہا کہ سیکٹر وائز چیزوں کو ہونا چاہیے، ٹیئر وائز ہونا چاہیے. جو آپ کا چھوٹا دکاندار ہے، جو آپ کا میڈیم دکاندار ہے، جو آپ کا انٹرپرینور ہے، اس کو فکس ٹیکس کی طرف لے کے جانا چاہیے. اس کو وہ کانفیڈینس دے، وہ رجسٹرڈ بھی اور فکس ٹیکس بھی دے. لیکن رانا صاحب 25-30 سال فکس ٹیکس کا نظام رہا، فائنل ٹیکس کا نظام رہا، تو اکانومی تو اسٹرگل ہی کرتی رہی ہے. سر میں آگے بات کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے نیڈ آف آپ کمپیرزن ایپل ٹو ایپل کریں، ایپل ٹو اورنج مت کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ فکس ٹیکسیشن کا نظام ود ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے لے کے آئیں، امپلیمنٹ کروا دیں. میں یقین سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے فکس ٹیکس. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو لوگ آپ کے انمیچور بزنسز ہیں، ان کے لیے آپ لگا دیں. چھوٹے دکاندار کے لیے لگا دیں، میڈیم انٹرپرینور کے لیے لگا دیں. آج وہ ₹1 ایک ڈیلی کا بھی شیئر نہیں دے رہے، تو جب فکس ٹیکس میں آئیں گے وہ آ جائیں گے، وہ رجسٹرڈ تو ہوں گے. ٹھیک ہے. اور رانا صاحب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو آڈٹ ہر سال ہوتا ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لوگوں کے لیے ہارڈ شپ اور کمپلائنس کے چیلنجز بڑھا دیتا ہے؟ دیکھیں جی، 3 سال کے آڈٹ کی ٹرم تھی، وہ 3 سال کی آڈٹ کی ٹرم بحال ہونی چاہیے جی. ہر صورت میں بحال ہونی چاہیے کہ جس شخص کا 3 سال میں ایک دفعہ آڈٹ ہو جائے اس کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں تو آگے بات کیا کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس
اس سے ریلیونٹ بزنسز کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایز لانی پڑے گی اپنے سسٹم کے اندر. آپ ایز لائیں گے تو ہی آپ فلورش کر سکتے ہیں. نہیں لیکن ایز آپ دیکھیں ایز ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اب ایف اے ٹی ایف پاکستان کو واچ کر رہا ہے, اس کے بغیر جو ہے ایز ہو نہیں سکتی ہے. دیکھیں جی, میں نے کب کہا کہ ہم ایز کے نام پر ان رجسٹرڈ لوگوں کو الاؤ کریں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ایز ان رجسٹریشن دیں, ایز ان ٹیکسیشن دیں, ایز ان فیسیلیٹیشن دیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹیشن کریں لیکن ایز کے لوگوں کو آسانیاں ہوں, آپ ٹیکسیشن کریں لیکن ایز کے ساتھ ہو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. دیکھیے ایز کیا ہے, میں اس میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کا وہ طبقہ جو ٹیکس پیئر ہے, جو ٹیکس بھر رہا ہے, آپ اس کو کوئی پرکس دیں, آپ اس کو کوئی پروٹوکولز دیں, آپ کا وہ اس کو کوئی پرویلیج دیں, وہ سوسائٹی کے اندر الگ نظر آئے, اس کی کوئی نظر آئے, آپ تو وہ جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اس کی عام پیشیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج آیا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بھی ایسا پیکج آنا چاہیے جہاں پہ سورس پوچھی نہیں جائے؟ وہ گرین فیلڈ کی حد تک تو محدود ہے, لیکن ایک اوپن سب کے لیے اگر ایسا ہو جائے تو اس سے کوئی انڈسٹریلائزیشن بہتر ہوگی؟ دیکھیں جی, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ فیزز کے اندر, ڈفرینٹ گیپس کے بعد ایسی ایمنسٹیز کی ضرورت آپ کو بہرحال پڑنی پڑے گی جب آپ اپنا ٹیکس نیٹ, ریونیو نیٹ بڑھانا شروع کریں گے. لوگوں کو کانفیڈینس دیں گے تو آپ کو کچھ ایسے اسٹیپ لینے پڑیں گے جہاں پر لوگوں کو آپ کو یہ کانفیڈینس دینا پڑے گا کہ آپ آئیں, کسی بھی سیکٹر میں اپلائی کریں, لیکن آپ بزنسز میں اپلائی کریں, انویسٹمنٹ میں اپلائی کریں, نہ کہ آپ لوگ پراپرٹیاں خرید کے رکھ لیں اور لانگ ٹرم چل جائیں اور ایسا کر لیں. نہیں, پراپر بزنسز کے اندر جو جابس پیدا کریں, جو نوکریاں پیدا کریں, وہاں پر لوگ آئیں, لوگ انویسٹمنٹ کریں, تو ان سے مت پوچھا جائے. ایسی ایمنسٹی وانس لانی پڑے گی, آپ کو لانی پڑے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں لانی پڑے گی ہے؟ جی لانی پڑے گی. کیسے؟ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کو کیسے فروغ ہوگا, آپ کا لوکل انویسٹر کیسے انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت نیڈ آف دا آر ہے کہ اس طرح کی کوئی پیکج جو ہے انڈسٹری سیکٹر کے لیے لے کے آیا جائے. دیکھیں میرے بھائی, میں چاہتا ہوں میں ایک بڑی چھوٹی سی ایک لنک بناتا ہوں, ود ان اے منٹ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے. آپ کے ملک کے اندر آپ کا جب تک انفلیشن, مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ جب آپ کا سرکٹ ڈیٹ کم ہوگا. جی ہاں. ٹھیک ہو, گڈ مینز آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ کم ہوگا. جی ہاں. وہ کیسے کم ہوگا؟ جب آپ کے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن آئے گی. جی ہاں. آپ کا لوکل انویسٹر کب انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے گا؟ جب اس کو یہ بات ختم ہو جائے گا کہ اگر میں انڈسٹری لگاؤں گا تو میں اس کے ساتھ نہ صرف پیسے کماؤں گا بلکہ ایک عزت اور بھروسے والی زندگی بھی گزاروں گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں وے فارورڈ صرف یہ ہے انڈسٹریلائزیشن ہے, اور انڈسٹری لگے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی اور انفلیشن اس سے کم ہوگا اور اسی سے جو ہے عام آدمی کے لیے بہتری آئے گی. اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ جابز بھی کریٹ ہوں گی. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. موقع بڑے واضح انداز میں آ گیا. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ انہوں نے بڑے واضح انداز میں بات کی کہ آپ انسینٹیوائز کریں, سیکٹر وائز کریں, آپ کو ایک انڈسٹریز کو بھی ایک پیکج دینا پڑے گا تاکہ لوگ انویسٹمنٹ کر سکیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ان رجسٹر کے ساتھ کاروبار پہ پابندی لگا دیں تاکہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ رہے کہ لوگوں کو رجسٹر ہونا پڑے, ان کی مجبوری بن جائے. فکس ٹیکس کو انہوں نے کہا کہ رجیم وائز آپ لے کے آئیں, سیکٹر وائز لے کے آئیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ لے کے آئیں. اور یہی میرے خیال میں جتنے ہمارے مہمانوں نے بات کی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو بیٹھ کے ایک ڈیٹیلڈ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جس کے طور پہ ٹیکس نظام آئے تاکہ وہ ٹیکس نظام ہر آدمی اس کو بائی آؤٹ کرے اور اس کو پھر اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو. ٹیکس آڈٹ کے حوالے سے بڑا واضح انداز میں لوگوں کا موقع آیا کہ 3 سال میں ایک دفعہ آڈٹ ہونا چاہیے. یہ ہر سال کا جو آڈٹ ہے یہ لوگوں کو بزنس کرنے سے روکتا ہے, یہ کمپلائنسز کی ہارڈشپ کریٹ کرتا ہے اور ٹیکس فائلر جو ہے اس سے جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑے واضح انداز میں بات آ گئی ہے, لیکن اب دیکھنا حکومت کو ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور بجٹ وہ کس طرح لے کے آنا چاہیے تاکہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی ہو, بزنس کمیونٹی کے لیے فیسیلیٹیشن ہو اور ٹیکس نظام بھی سسٹین کریں. یہاں مجھے اجازت دیجیے اس بات کے ساتھ اللہ نے کے بان.